Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 27। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे। वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि एक लम्हे के लिए मैं कहीं गुम हो गया था। हमें सेशन से पहले बता दिया गया था कि आज एक मुस्लिम लेक्चर होगा। मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि वो शख्स मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, लेकिन इस तिलावत का मफ़हूम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। इसके बावजूद मुझे ये एतराफ़ करना पड़ा था कि उस आवाज़ ने मुझे ट्रांस में ले लिया था। मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं उस वक्त ब्लैकबर्न की उसी सूफ़ी क्लिनिक में मौजूद था जहाँ का पता हमें हमारे गायनाकोलॉजिस्ट ने दिया था। टिया की ज़िंदगी में भी हम इस क्लिनिक पर आते थे। ये एक हैरत अंगेज़ जगह थी। हम हफ्ते में एक बार ही यहाँ आ पाते थे, लेकिन इसके लेक्चर्स और योगा सेशंस का असर इतना मस्बत था कि हम बहुत अरसा उसी सहर अंगेज़ कैफियत में रहते थे। इस क्लिनिक की अच्छी बात ये थी कि यहाँ हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते थे, लेकिन कोई नामी ग्रामी लोग अपने घिसे पिटे तजुर्बे बयान नहीं करते थे, बल्कि आम लोग अपने आम से अंदाज में अपनी कमज़ोरियों, मजबूरियों और फिर उसके बाद मिलने वाली कामयाबियों का तस्करा करके सबकी हिम्मत बंधाते थे। टिया की खुदकशी ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। वो मेरे साथ मुकम्मल होने चली थी और मैंने उसे किस दौराहे पर ला खड़ा किया था कि उसने अपने हाथों अपनी जान ले ली थी। ये एहसास मुझे सोने नहीं देता था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मेरी जहनी हालत जितनी मखदूश हो चुकी थी कि मैं बैठे बैठे बेहोशी की कैफियत महसूस करने लगता था। मेरा दिमाग माऊफ हो जाता था, जबकि मेरी मेडिकल रिपोर्ट साबित करती थी कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरी हालत अजीब हो गई थी। मैं कुछ लिखने के काबिल नहीं रहा था। मेरा हुनर खो चुका था। मैं एक बार फिर वही पुराना 12 साल वाला बिली था, नामुकम्मल, शिकस्त खोर्दा, थका हुआ, मायूस। ख्वाब जैसे टूट गया था, आँख जैसे खुल गई थी। आँख खुली तो रोशनी होनी चाहिए थी, मगर रोशनी नहीं थी। मेरे इर्द गिर्द इतनी तारीकी कैसे हो गई थी। मैं रोशनी की तलाश में भटकता हुआ इस जगह आया था, लेकिन क्या रोशनी तलाश करने से मिल जाया करती है? ये सेशन ख़ास तौर पर डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए मख्तस था। हमारे सामने एक 20-22 साल का लड़का था। वो जब हॉल में आया था तो उसकी शख्सियत में कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। वो डरपोक, बुज़दिल सा इंसान लगता था। लेकिन जब उसने तिलावत शुरू की तो हम सब मसहूर होने लगे थे। हॉल में नीलगू और दूधिया रोशनी के दरमियान मुअद्दब होकर बैठने और उस कलाम को सुनने में अजब सा सुकून पूरे वजूद में उतरता महसूस होने लगा था। उस लड़के ने अरबी के बाद इंग्लिश में तर्जुमा सुनाना शुरू किया था। तर्जुमे को सुनकर मज़ीद दिलचस्पी महसूस हो रही थी। वो लड़का अपना काम ख़त्म करके वहाँ से उठ गया था। फिर एक अरबों के लिए मखसूस जुब्बे में मलबूस एक शख्स हमारे सामने आ बैठे थे। इस आयत में अहद अलस्त का जिक्र है। वो कह रहे थे, आप में से बहुत से लोगों ने इस लफ्ज़ को शायद पहली बार सुना हो, लेकिन आप नहीं जानते कि इस अहद से अज़लों से वाकिफ़ थे आप। अहद अलस्त वो अहद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम की तख्लीक़ के बाद उनकी पुश्त से होने वाली तमाम औलाद से लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम औलाद आदम को अपने सामने फैलाया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं,
ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ شخص بے حد سادہ مگر پر اثر انداز میں بولا تھا۔ اس عہد کا ایک مطلب تو واضح ہے کہ دنیا کا ہر بچہ دین حق پر پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خالص ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے، وہ اسے جو مرضی بنا دیں۔ رب کی ربوبیت کا اقرار انسان کی فطرت میں ہے۔ یہی عہد الست انسان کو ودیت کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو حنیف پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ فطرتاً پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی رب کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، لیکن شیطان اسے گمراہ کر کے دین فطرت سے ہٹا دیتا ہے۔ یہی دین فطرت عہد الست ہے، اسے ہی دین حق کہتے ہیں، جو ہر دور میں حق تھا، ہے اور رہے گا۔ اس سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب روز محشر اس عذر کو قبول نہیں کرے گا کہ ہم لا علم تھے۔ انہوں نے خاموش ہو کر ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کو دیکھا۔ مجھے بیزاری محسوس ہوئی۔ دنیا بھر میں لوگوں نے ڈپریشن کے مسئلے کا یہی حل نکالنا شروع کر دیا ہے کہ مذہب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہ بات تو مجھے پہلے سے پتا تھی۔ میں اس سیشن میں وہ باتیں سننے نہیں آیا تھا جو میں نے پہلے بھی سن رکھی تھیں۔ میں بے دلی سے اٹھ کر ہال سے باہر آ گیا تھا۔ ہمیں آپ کے نقصان کا احساس ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ زندگی کے ساتھی کا اس طرح ساتھ چھوڑ جانا بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے، مسٹر ٹیرن کہہ رہے تھے۔ میں نے فقط سر ہلا دیا۔ اب اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور یہ بے حد مناسب وقت ہے۔ آپ اپنے نئے پروجیکٹ پر دھیان دیجیے۔ آپ کو توجہ اور ارتکاز دوسری چیزوں کی جانب مرکوز کرنا چاہیے۔ مسٹر روز بیری بولے تھے۔ وہ خصوصاً مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں چپ رہا تھا، میرا بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ 2004 اپنے اختتام کی جانب گامزن تھا۔ ٹیا کو اس دنیا سے گئے کافی مہینے ہو چکے تھے۔ میں کملا چکا تھا۔ میرے دل میں ٹیا کی طرح خودکشی کرنے کا خیال آنے لگا تھا اور یہ چیز مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں کر پا رہا، اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ میں بس کام شروع کرنے ہی والا ہوں، میں نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ مسٹر ٹیرن اٹھ کر میرے ساتھ والے کاؤچ پر آ گئے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بار ہمارے ساتھ لوٹن چلیں؟ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خود تجزیہ کریں۔ اس سے آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی اور مزید مواد بھی ملے گا۔ آپ کے پڑھنے والے بے چینی سے منتظر ہیں۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ میری بات مان کر دیکھیں، آپ کو ایسے ایسے شعبدہ باز دکھاؤں گا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مسٹر ٹیرن ایک بار پھر بولے تھے۔ میں کافی ریسرچ کر چکا ہوں، مواد کی فکر نہیں ہے۔ دراصل میرے ساتھ ہونے والے حادثے نے مجھے ذہنی طور پر لاچار کر دیا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ میں نے گلو گیر لہجے میں کہا تھا۔ میں زود رنج ہو گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ضرور ایک دفعہ لوٹن آنا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کے دکھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ مائیں جن کی اولادیں ان ریڈیکلز نے بگاڑ کر رکھتی ہیں، ان کی حالت آپ کو اپنے دکھ بھلا دے گی۔ آپ کا دل ان کے لیے نرم پڑنے لگے گا جو جادوگروں کے ہتھے چڑھ کر سدھ بدھ کھو چکے ہیں۔ وہ اصرار کرنے لگے تھے۔ میں نے استفہامیہ انداز میں ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مسلمان جادوگر ہوتے ہیں جو نہ جانے کون کون سے منتر پڑھ کر ہوش مندوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں؟ یہ تو ان کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ مسٹر ٹیرن کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ کیا لوٹن میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ مسٹر ٹیرن نے سر ہلایا۔ سامنے بیٹھے مسٹر فلپ اس دوران پہلی بار بولے تھے۔
ان کو نور محمد کے بارے میں بتائیے، انہوں نے مسٹر ٹیرن کو کہا تھا۔ نور محمد تو بڑا ہی شوبدہ باز ہے، حلیے سے پاگل لگتا ہے، جامع مسجد میں مؤذن ہے۔ مؤذن پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ وہ مجھے کسی شخص کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ نور محمد؟ میں نے دل ہی دل میں دہرایا، میں نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اس نے رضوان اکرم کو کہتے سنا۔ کانفرنس کا آخری دن تھا۔ ان کے وفد میں 12 لوگ تھے، جن میں سے 10 شام کی فلائٹ سے واپس جا رہے تھے۔ شہروز کی اگلے دن صبح کی فلائٹ تھی، جبکہ رضوان صاحب 2 دن بعد لندن جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے مزید 1 دن ٹھہر جانے کا کہا تھا اور اپنے ساتھ کافی پینے کے لیے بلایا تھا۔ شہروز کے مزاج پر کسل مندی سی طاری تھی۔ عمر سے بات کرنے کے بعد وہ جہاں اچھا محسوس کر رہا تھا، وہیں اس کی آخری بات نے اسے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر رضوان صاحب نے نہ بلایا ہوتا تو شاید وہ کانفرنس کے بعد سارا دن کمرے میں ہی پڑا رہتا۔ اس نے زارا کو فون کر کر اسے کافی سخت باتیں سنا تو دی تھی، مگر اب افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس کا مزاج کافی خراب تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی پینے آ گیا تھا۔ رضوان صاحب کے ساتھ 2 اور لوگ بھی براجمان تھے۔ ایک تو طاہر وارثی صاحب تھے، جو سیاست دان تھے، شوقیہ کالم نگاری بھی کرتے تھے اور ایک اخبار کے ساتھ بھی وابستہ تھے۔ ان کی رضوان اکرم سے بہت اچھی دوستی تھی، جبکہ دوسرا شخص سلمان حیدر تھا۔ اسے شہروز یونیورسٹی کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ ان سے کافی سینئر تھا، لیکن ان کے ماسٹرز کے دوران وہ ایم فل کر رہا تھا اور اسی وجہ سے شہروز اسے جانتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے سیمسٹر میں ان کی کلاس کو کبھی کبھی ایکسٹرا لیکچرز دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ انسان تو بے حد ذہین تھا، فری لانسنگ کرتا تھا، مگر بہت منہ پھٹ اور بے لچک انسان تھا۔ شہروز اور اس کے دوست اسے الفی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی خود سری کے باوجود ٹیچرز اس کی تعریف میں ردب الرسان رہتے تھے، اور شہروز کے ٹولے کو اس کی وجہ یہی نظر آتی تھی کہ وہ ٹیچرز کی خوشامد کرتا تھا اور ان کے ساتھ چپکا نظر آتا تھا۔ وہ چاروں رٹن کارٹن کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ برنچ ٹائم تھا، لیکن بھیڑ بالکل نہیں تھی۔ ان کے علاوہ ایک آدھ سفید فام جوڑا نظر آ رہا تھا۔ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے، تم میرے سوال کا جواب دو، رضوان صاحب نے پوچھا تھا۔ میں مجبور ہوں۔ شہروز نے اس کے جواب کو سنا اور پھر خاموشی سے رضوان صاحب کا چہرہ دیکھا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان تینوں کے درمیان وہ مس فٹ تھا۔ اس کے دونوں قابل احترام سینئر سلمان حیدر کو اس کی نسبت زیادہ قابل سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ شہروز کے مقابلے میں زیادہ شاندار شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ شہروز نے اسے ہمیشہ عام سے حلیے اور کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ جس کام میں مجھے فائدہ نہ نظر آتا ہو، وہ کام مجھ سے نہیں کیا جاتا سر، سلمان اپنے مخصوص 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا؟ رضوان صاحب نے بھویں اچکائی تھیں۔ آٹومیٹک سسٹم ہے سر، نقصان کے سگنلز دور سے پکڑتے ہیں، میرے اندر الارم بجنے لگتے ہیں۔ سلمان بیٹا محتاط ہو جاؤ کی آوازیں میرے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگتی ہیں۔ اس نے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا اور اپنی نشست پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا تھا۔ سلمان، یہ خود فریبی کی اینک اتار کر دیکھو، یہ چھوٹی آفر نہیں ہے۔ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو اور اوکے بول دو۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 150 لوگوں کی ٹیم تو عام سی بات ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، ہزاروں لوگوں کا روزگار لگ گیا ہے۔ رضوان صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ مجھے کیا ملے گا؟ اس کی سوئی 1 انچ نہیں ہلی تھی۔ شہروز کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس متعلق بات کر رہے تھے۔ تم نے کب سے تاجروں والے سوال شروع کر دیے؟ یہ وارثی صاحب کا سوال تھا۔
تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے وارثی صاحب، میں تو آپ جیسے لوگوں سے ہی سیکھا کرتا ہوں۔ رضوان صاحب مسکرائے۔ یہ طنز کر رہا ہے وارثی صاحب، اس دشت کی سیاحی میں یہ بھی سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ ارے بخدا نہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میری مجال کے طنز کروں، یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں تو جمعہ 8 دن ہوئے صحافی کا ٹیگ کالر پہ لگا کر گھومنا شروع ہوا ہوں۔ یہ تجارت، یہ تنزیہ نفع نقصان کی باتیں تو اس دشت کی سیاحی میں پہلے قدم پر ہی سیکھ لیتا ہے انسان، عمر گزاریں گے تو نکھر جائیں گے جناب۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چمکتی ہی رہتی تھی۔ اس کی اس خصوصیت سے شہروز پہلے سے آگاہ تھا، اسے بلا وجہ الفی نہیں کہتے تھے وہ دوست۔ میری بات تو سنو سلمان، تم نے جتنا نکھرنا تھا نکھر لیا۔ رضوان صاحب نے خود تمہارا نام لیا ہے، انہیں تم میں کوئی اسپارک نظر آیا ہوگا نا، تبھی تمہیں اس پروجیکٹ کی آفر کر رہے ہیں۔ ایک ترقیاتی پروگرام ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا بھر میں یو ایس ایڈ تعلیم اور غربت مٹانے کے لیے فنڈنگ کرتی ہے۔ برٹش ایڈ بھی تعلیم کی مد میں خرچی جائے گی، یو ایس ایڈ اور دوسری فورن ایڈز بھی تعلیم ہی کے ضمن میں پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے۔ تم بھی تر جاؤ گے، سب کی خشکی ختم ہوگی۔ رضوان کی بات پر غور کرو، تم قابل بندے ہو، تم کر سکتے ہو، تمہیں 50 صحافیوں میں سے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، تو کوئی بات تو ہوگی نا۔ وارثی صاحب ہمیشہ بحث ختم کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے۔ مجھے آج واقعی خود پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وارثی صاحب نے میری تعریف میں 7.5 جملے بولے ہیں، مجھے آج رات نیند نہیں آئے گی۔ حسن والے تعریف سن کر نہ جانے کیسے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ اس کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ دھت تیرے کی، یہ آدمی ہاتھ سے نکل چکا ہے رضوان، اس پر محنت مت کرو، اس کے سگنلز واقعی پہلے سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ وارثی صاحب مزاحیہ انداز میں بولے تھے۔ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ رضوان صاحب نے پوچھا تھا۔ شہروز صرف خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے اشارے کنائے اس کے پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ یو ایس ایڈ پروگرام اور دوسری جتنی بھی ایڈز ملک میں آ رہی تھیں وہ صرف تعلیم کی مد میں خرچ ہونی تھیں۔ ان کا چینل اس پروجیکٹ کے لیے ایک کیمپین چلا رہا تھا جس کی پبلسٹی پر خوب پیسہ خرچ ہو رہا تھا، لیکن یہ پروجیکٹ تو اس کے علم کے مطابق اب سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی دوسری این جی اوز صرف تعلیم عام کرنے کے نیک مقصد کے لیے رجسٹرڈ ہوئی تھیں۔ مجھے اس پروجیکٹ کی نیت پر اعتراض ہے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وارثی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس ملک میں جب بھی کوئی تعمیری کام کرنا چاہتا ہے تو تمہارے جیسے لوگوں نے اس پر ناک ہی چڑھائی ہے۔ آئی ایس آئی تمہیں ایسی باتوں کے الگ پیسے دیتی ہے یا اسی 5 صفر والی تنخواہ میں ہی سارا کچھ بول دیتے ہو؟ رضوان صاحب کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلمان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ آپس میں کافی بے تکلف لگتے تھے۔ شہروز کو اب کی بار پھر بے چینی محسوس ہوئی۔ اس سے ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جان دیو سر جی، آپ کو بھی سب پتہ ہی ہے کون کہاں سے تنخواہ لیتا ہے۔ مجھ معصوم پر تو یہ الزام آئی ایس آئی والے بھی لگا دیتے ہیں جب میں ان کو کوئی عقل والی مت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم امریکن ایجنٹ ہو، حالانکہ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، صرف ایجنٹ نہیں ہو سکتا۔ میں فنڈنگ پر پلنے والی مخلوق نہیں ہوں۔ وہ صفاق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ او کم آن، دنیا کے ہر ملک میں فنڈنگ آتی ہے، ہر ملک شرائط کے ساتھ اس فنڈنگ کو قبول کرتا ہے۔ رضوان صاحب نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن پاکستان شاید واحد ملک ہے جو فنڈنگ لے کر اسے اپنی بربادی کا سامان بنا لیتا ہے۔ سلمان ابھی بھی اپنے نقطے پر ڈٹا تھا۔ انڈیا کو بھی تو فنڈنگ ہو رہی ہے، تم دیکھو ان کی ترقی کا عالم۔ رضوان صاحب کی بات اس نے کاٹ دی تھی۔ انڈیا کی بات مت کریں، وہ تعلیم کے لیے فنڈنگ نہیں لیتے، وہ کبھی اپنے نقصان کا سودا نہیں کرتے۔
مثال کے طور پر وہ فنڈنگ لیتے ہیں انڈین گھبرو جوان اور پاکستانی خوبصورت مگر عقل سے پیدل لڑکی کی رومانٹک فلم بنا کر کشمیری اور پاکستانی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، اور پاکستان نے فنڈنگ لی وہ بکواس فلمیں چلانے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں کہ نیشنل ٹی وی اپنے نیشنل انٹرسٹ کا سودا کریں؟ یہ اس ملک میں ہوتا ہے کیونکہ آپ ان کو تعلیم کے نام پر ایسی چیزیں پڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں جو دو قومی نظریے کی نفی کرتے ہیں۔ یا خدا، تم بہت بحث کرتے ہو سلمان، یہاں انڈیا کا کیا ذکر؟ یہ ترقیاتی فنڈ کی بات ہو رہی ہے، کاموں میں ڈالر خرچ کر رہا ہے، یہ بربادی کیسے ہو گئی؟ فارسی صاحب اکتا رہے تھے اور یہی حال شہروز کا تھا۔ فارسی صاحب، اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات سے لا علم ہیں؟ یہ اچھا مذاق کیا آپ نے۔ فنڈز آنے سے پہلے ایک کیمپین چلائی جاتی ہے اور ملک بھر میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم فرسودہ ہے اور ہماری کتابوں میں صرف دہشت گردی اور بربریت کو سکھانے والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ نصاب سعودی آغوش میں پرورش پانے والے جرنیل کی سازش تھی جو طالبان اور القاعدہ کا حامی تھا۔ اس کے بعد ملک میں غیر ملکی تنظیمیں آتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے بچے عدم برداشت کا سبق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ بچوں میں جارحیت کو بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اسکولز اور مدرسوں میں جنگجو پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد نصاب از سر نو مرتب کیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے نکات شامل کروائے جاتے ہیں۔ ایسا نصاب ترتیب دیا جاتا ہے جس میں جہاد، سود، پردہ اور دوسری اسلامی اقدار پر بات کرنا آؤٹ ڈیٹڈ قرار پاتا ہے، اور زنا، شراب، رقص و سرور مذہب کی خلاف ورزی نہیں بلکہ کلچرل ویلیوز قرار پاتے ہیں۔ ہماری نسلیں یہ کتابیں پڑھیں گی اور اب جو ان پر اعتراض کرے گا اس پر بنیاد پسند ملا ہونے کا الزام لگا دیا جائے گا، اور ملا ہونا اس ملک میں گالی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے چپ ہوا تھا۔ الزام؟ یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے میری جان۔ اس ملک میں ہر اچھے کام پر بنیاد پرست ملا چیخنے لگتے ہیں، اور اگر وہ نہ چیخیں تو پھر تم جن کے انڈر کور ایجنٹ ہو وہ چلانے لگتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا نظام تعلیم فرسودہ ہے۔ ہمارے نصاب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ آخر ہم اپنی نسلوں کو کب تک پتھروں کے زمانے کی چیزیں پڑھاتے رہیں گے؟ بنیاد پرست ملائیت کوئی چیز ہی نہیں ہے سر۔ یہ جتنے بھی مولانا حضرات الٹی سیدھی اسلام کے نام پر غیر اسلامی باتیں پڑھاتے یا بتاتے ہیں، یہ خود فنڈنگ اور ایڈز لے لے کر اپنے گھر چلانے والے لوگ ہیں۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہ دلیل بھی تو پتھروں کے زمانے کی ہے سر جو آپ دے رہے ہیں۔ مغلوں کے زمانے سے ہم جدیدیت اور اندھی ترقی کے سہانے سپنے دکھا دکھا کر لوٹے گئے ہیں۔ مغربی قوتیں ایسے ہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ جب بر صغیر کے ساحل پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوئے اور انہوں نے اپنے فائدے کے اسباب پا لیے تو اگلے جہازوں سے عیسائی مشنری آنے لگے۔ میٹھی میٹھی باتوں میں عیسائیت کی کتابیں تعلیم کے نام پر پڑھائی جانے لگیں۔ ہمیں بتایا جانے لگا کہ ہم چھری کانٹے سے کھانا نہ کھا کر کس قدر غلط کر رہے ہیں۔ مخلوط تقریبات کو وقت کی ضرورت اور عوامی مطالبہ قرار دیا جانے لگا۔ ہمارے آبا نے بھی یہ تانے سنے ہیں اور ہم بھی سن رہے ہیں۔ یار تم تو جذباتی ہی ہو گئے ہو۔ اتنا دماغ ہے میرا نہ وقت کہ تم پر خرچ کروں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی میری بات۔ وہ اور وقت تھے جب عوام بے وقوف بن جاتی تھی، اب لوگ سیانے ہو گئے ہیں، انہیں آگاہی کی ضرورت ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، نصاب میں تبدیلی وقت کی ہی نہیں لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب ایک کلک سے دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلتی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم کب تک انہیں وہی گھسی پٹی ویلیوز پڑھاتے رہیں گے؟ سیدھا بیٹھ، چپ کر جا، پانی پی، شور نہ کر۔ یہ باتیں اب بچوں کو سکھانے کا وقت نہیں رہا۔ نصاب بدلنا کوئی غیر ملکی ایجنڈا نہیں ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ یہ واقعی عوامی مطالبہ ہے؟ یہ نصاب نہیں، عقیدہ بدلنے کی کوششیں ہیں سر۔ قومیں عقیدوں کے سہارے ترقی کرتی ہیں، اور عقیدے ختم تو ہو سکتے ہیں لیکن بدلے نہیں جا سکتے۔
آپ اپنی نسلوں کو پلنے بڑھنے کے لیے کچی مٹی پر کھڑا کر دیں، وہ تناور درخت بن جائیں گی۔ انہیں چٹانوں پر کھڑا کر دیں، وہ میٹھے چشمے بن کر بہنے لگیں گی، لیکن انہیں دلدل میں مت پھینکیں، وہ دھنس جائیں گی۔ وہ شفاق سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وارثی صاحب نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اچھا، تم کیا چاہتے ہو پھر؟ ہم غاروں کے زمانے کی لکھی کتابیں الف انار اور بے بابا پڑھاتے رہیں؟ تم چاہتے ہو جب دوسری قومیں خلاؤں میں اترنے کی باتیں کریں تو ہمارے بچے پتنگ بنانا اور ہماری بچیاں سوئی میں دھاگا ڈالنے کے طریقے سیکھتے رہیں؟ وارثی صاحب نے کہا تھا، یہ یہی چاہتا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ایسے لاتعداد لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو کنویں کے مینڈک ہیں اور جنہیں ترقی کی باتیں سن کر کھجلی ہونے لگتی ہے۔ بندے خدا، تم زمانے کا چلن تو دیکھو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی ہے، اقوام عالم کی ترقی کا معیار دیکھو اور اپنے واویلے دیکھو۔ وہ جتا کر بولے تھے، ترقی؟ کس نے کی ہے ترقی؟ مجھے بتائیں تو صحیح، ترقی آخر کہتے کسے ہیں؟ مصنوعی بادلوں سے بارش برسانے کا نام ترقی ہے، یا لیبارٹری کے بیکر میں جانور نما انسان پیدا کرنا ترقی کہلاتا ہے؟ کون سی قوم نے ترقی کی ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ اقوام عالم نے کون سا ایسا کام کر لیا جو پاکستانی نہیں کر پائے۔ آپ چائنا کی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ترقی کی ہے اس قوم نے؟ کتے بلی تک تو چھوڑتے نہیں ہیں، سنڈیاں، مینڈک، کاکروچ سب کھا جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ یہ کام ان سے جبرن لیا جا رہا ہوتا ہے۔ امریکہ نے ترقی کی ہے، جہاں ہر تیسرا انسان اپنے باپ کے اصل نام کو جاننے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لینے پر مجبور ہوتا ہے، جہاں جانور کو ٹارچر کرنے کی سزا عورت کو ٹارچر کرنے کی سزا سے زیادہ ہے، یا پھر برطانیہ اور یورپ نے ترقی کی ہے، جہاں ماں باپ 18 سال کے بعد بچوں کی شکلیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کب ہمارے گھروں سے دفان ہوں گے، اور اولادیں ماں باپ کو ریٹائر ہوتے ہی اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتی ہیں، جہاں بچوں کو ایڈاپشن کے لیے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ سابقہ انداز میں بول رہا تھا۔ شہروز نے محسوس کیا کہ اس کے دونوں سینئرز کو سلمان کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کمینی سی خوشی ہوئی، اگرچہ اسے سلمان کی 2-1 دلیلوں میں دم لگا تھا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں سلمان، تم موضوع سے ہٹ رہے ہو، رضوان صاحب نے کہا تھا۔ نہیں سر، یہ بیکار کی نہیں، ایک قلم کار کی باتیں ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں نہ ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں اور نہ اخبارات میں چھپوائی جاتی ہیں۔ ایک ملک معاشی طور پر خوشحال ہو لیکن وہاں ویلیوز نہ ہو تو آپ اسے ترقی کرنا کہتے ہیں؟ تو پھر میری طرف سے ایسی ترقی کو 7 سلام۔ بہت خوب، تو پھر تم بتا دو ترقی کس نے کی ہے؟ وارثی صاحب بولے، یہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لے گا، جو دنیا بھر میں دہشت گرد بنانے والی فیکٹری کے طور پر بہت ترقی کر چکا ہے۔ رضوان اکرم نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ بے شک، میں پاکستان کا نام لوں گا۔ یہاں ہی ہوئی ہے ترقی۔ آپ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک ذرا جائزہ لیں، ہم کہاں کمزور پڑے؟ ہم نے اپنے محدود ترین وسائل میں کیا نہیں کر کے دکھایا۔ ہم نے فیکٹریاں لگائیں، ہم نے سپورٹس گڈز بنائیں، ہم نے سرجیکل گڈز بنائیں، ہم نے لیدر گڈز بنائیں۔ ہمارے پاس بہترین میزائل سسٹم، ہمارے پاس ایٹامک پاور، کیا کیا نہیں ہے اس ملک کے پاس، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری مختارہ مائی دکھائی دیتے ہیں، ہماری عافیہ صدیقی نہیں دکھائی دیتی۔ معاشی طور پر کمزور ملک ہونا کوئی برائی تو نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ترین اقدار رکھتے ہوں۔ ہم اخلاقی طور پر قطعاً کمزور نہیں تھے، ہمیں اخلاقی طور پر تباہ کیا گیا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے، اور یہ اس ملک میں تب سے ہونا شروع ہوا جب ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری غیروں کے سپرد کر دی۔ ہم نے اپنی پالیسیز ڈالر اور پاؤنڈز لے کر بنانا شروع کر دیں۔
ہم نے اپنے بچوں کو امدادی پروگراموں کے سہارے چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ تمیز سے بولنا ضروری نہیں ہے، انگریزی بولنا ضروری ہے۔ آپ کے اندر خوبصورتی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا رنگ گورا ہونا چاہیے۔ لڑکوں کو سکھایا کہ مضبوط ہونا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ موبائل پر 70 لڑکیوں سے دوستی ہو جن سے رات رات بھر عقل کی باتیں سیکھی اور سکھائی جا سکیں۔ ٹیکنالوجی کو سستا کر دیا، ٹی وی کو نام نہاد کلچرل آئیکن بنا کر مشرف و اسلام کر دیا، دو قومی نظریے کا تیا پانچا کر دیا۔ وہ اقدار جن پر کسی بھی صحت مند معاشرے کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں ختم کر دی۔ تباہی یہ نہیں ہوتی سر کہ ایک ملک میں میکڈونلڈس، KFC، ہارڈیز، نینڈوز یا ڈنکن ڈونٹس کی آؤٹلیٹس نہیں ہیں۔ تباہی یہ ہوتی ہے کہ آدھا ملک یہ سب کھا کر سکون سے سو سکتا ہے اور باقی آدھا ملک بھوک سے بلکتے بچوں کو سوکھی روٹی پانی سے نرم کر کے کھلانے پر مجبور ہوتا ہے، اور سوکھی روٹی کھا کھا کر پلنے والا کب تک ترنے والا کھانے والے کو خوشی سے دیکھتا رہے گا؟ ایک دن آئے گا کہ وہ پھٹ پڑے گا۔ المیہ ہے سر، المیہ، کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو چھوٹے چھوٹے پریشر کوکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کافی جذباتی ہو چکا تھا۔ او بھائی، او بھائی، او میرے بھائی، یہ میرے ہاتھ دیکھ، تیرے آگے جوڑتا ہوں، یہ کسی فوڈ چین کا یا ٹیکنالوجی ریفارمر کی ایڈ نہیں ہے، یہ سراسر تعلیمی پروگرام ہے جس کا مقصد تعلیم اور فلاح و بہبود ہے۔ یہ یہاں پر جدید طرز کے سکولز بنا رہے ہیں۔ سلمان حیدر، تمہیں بھی عادت ہی پڑ گئی ہے نارو وال جانے والی ٹرین کو چک جھمرا لے جاتے ہو، ہر بات پر اعتراض کرنے لگتے ہو۔ نئے نئے سکولز کھلنے سے علم و ہنر بڑھے گا تو آگے ہی بڑھے گی، یہ ترقی کا زینہ ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہر بات پر اعتراض کرنے لگتے ہو۔ طاہر وارثی صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو واقعی مجھے ہر بات پر اعتراض ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تعلیم کے خلاف ہوں، میں ہر اس کیمپین کے خلاف ہوں جو تعلیم کے فروغ کے لیے چلائی جاتی ہے۔ شہروز کو پہلی بار سلمان کا اطمینان مصنوعی لگا۔ تعلیم کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز علم ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے مہنگے اسکولز کھول کھول کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ غریب لوگوں کو پڑھنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ بس اونچے اونچے گھروں میں پونچا لگانے والی مخلوق ہے۔ وہ آپ کے بچوں کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ میں اس تعلیمی طبقاتی فرق کے سخت خلاف ہوں۔ یہ اسی فرق کی وجہ سے ہے کہ ہماری پڑھی لکھی نسل باہر بھاگ رہی ہے۔ ہمارا ملک برین ڈرینج کا شکار ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ لوٹ رہا ہے۔ یہ سارے پروگرامز ہماری محرومیوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ USAID ہو یا برطانوی تعلیمی گرانٹ، ان سب کا مقصد صرف ہماری محرومیوں کو بڑھانے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہ ہماری نسلوں کے لیے جونکوں کی طرح ہے۔ آپ اگر اسی نام نہاد تعلیم کے حامی ہیں تو معذرت کے ساتھ اس ملک کو ایسی تعلیم نے غربت کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ اس فنڈ کے آنے کے بعد یہ عجیب تماشا شروع ہوا، اس ملک میں ایک کے بعد ایک نئے سے نیا اسکول کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ اتنی محنت اور روپیہ پرانے اسکولز کی حالت سدھارنے پر خرچ کیا جاتا تو حیرت انگیز نتائج نکلتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے زمین میں خزانے کا پتہ تو ہے، مگر چوروں سے بچنے کے لیے اس پر کثیر منزلہ عمارت تعمیر کر لی جائے۔ یہ پرانے اسکول کسی خزانے سے بڑھ کر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ میں تو پہلے ہی ایسے کسی پروگرام کے خلاف ہوں، اور USAID کے تو میں بہت ہی خلاف ہوں۔ USAID نے آج تک جس ملک میں بھی ترقیاتی کام کیے ہیں وہاں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ ترقیاتی پروگرام نہیں، یہ میری جوانا ہے، مارفین ہے، کہ میری نسلوں کے لیے نشے سے کم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنا دلدل پر گھر بنانے کے مترادف ہے۔ میں فطرتاً مزدور بندہ ہوں، لیکن میں دلدل پر گھر پھر بھی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا سر۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا اس کے پاس بولنے کے لیے ابھی بھی کافی کچھ ہے، مگر رضوان صاحب نے گہری سانس بھر کر ہار مان لی۔ اچھا ٹھیک ہے،
تمہاری مرضی. میں تمہاری 70% باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، مگر اس وقت میرے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. میں نے ہار مان لی. وہ بولے تھے. سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری. آپ میرے بزرگ ہیں، میرے استاد ہیں. میں نے آپ سب لوگوں سے ہی سیکھا ہے سر. آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. آپ یوں سمجھ لیں کہ بس آپ فیصل آباد کی بس میں بیٹھے ہیں اور مجھے ساہیوال جانا تھا. مجھے بس بدلنی ہی تھی سر. میں کسی اور ملک کی خارجہ پالیسی کے وسیع ترین مفاد کی خاطر کام نہیں کر سکتا. وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا. وارسی صاحب کے چہرے پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ چمکی، لیکن رضوان صاحب کا انداز ابھی بھی فارمل تھا. سلمان حیدر نے کافی کا سپ ختم کیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ تینوں وہیں بیٹھے رہے. اچھا بندہ تھا ویسے، کام کرنے والا، مگر اس کی مرضی. وارسی صاحب نے اس کے جانے کے بعد کہا تھا. جب پی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی اچھا ہو جاتا ہے. نشہ اترے گا تو روتا ہوا واپس آ جائے گا. رضوان صاحب نے ناک چڑھا کر کہا تھا. شہروز نے تعصب سے بلا وجہ اس سمت دیکھا جس سمت میں وہ اٹھ کر گیا تھا. یہ شہروز ہے، اس سے ملے ہیں آپ؟ بہت کام کا بچہ ہے. میرا دعویٰ ہے آپ یاد رکھیے گا، آنے والے وقتوں میں یہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. رضوان صاحب نے یک دم اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا. اس کے ہونٹوں پر جھیپی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. مزاج پر چھائی ہوئی صبح کی ساری بیزاری غائب ہونے لگی تھی.